वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान इसके पैरोकार हैं। भारत ने दोबारा हमाकत की तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। अफगानिस्तान भारत का अलायकार न बने, दहशत गर्दों को जगह न दे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का पेशावर में जामियात के तलबा से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल ने 26 मकामात पर भारत को जवाब देने का फैसला किया। भारत के जिन हवाई अड्डों और ब्रिगेड हेडक्वार्टर से पाकिस्तानी शहरियों और बच्चों पर हमला हुआ, उन्हें तबाह कर दिया गया। भारत समझता था अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं। ऐसा हरगिज नहीं। कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान दौरान इलाज शहीद हो गई हैं। शहीदों की मजमूई तादाद 8 हो चुकी। 8 मासूम जानें फितनाल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशत गर्दी की भीड़ चढ़ गई हैं। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तलबा शामिल है। बस पर खुदकुश हमले के पहले दिन 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात के हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शहीद हुई थी। तालिब इल्म हैदर, तालिबा मलाइका और सहर सलीम ने दौरान इलाज जाम शहादत नोश किया। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे मंसूबे पर बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दोनों अकाबरीन ने इलाक़ाई रवाबित के मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने की उम्मीद जाहिर की। इस दौरान इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। कुछ मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री है, लेकिन शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर है। दर्जा हरारत 51 डिग्री, लेकिन शिद्दत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। नवाबशाह और दादू का पारा 48, लेकिन शिद्दत 50 डिग्री है। हैदराबाद, सखर और जैकबाबाद में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तुरबत में 45 डिग्री जबकि शिद्दत 49 डिग्री है। नारोवाल, डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में 41 डिग्री जबकि 44 डिग्री तक महसूस की गई। पेशावर में दर्जा हरारत 37 और इस्लामाबाद में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री जबकि गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जा रही है। तफसील बता रहे हैं हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा। बिल्कुल, देखिए कराची का मौसम इस वक्त शदीद गर्म महसूस किया जा रहा है। तपिश भरी शुआएं शहरियों पर पड़ रही हैं। टेम्परेचर है करंट वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इस वक्त जो फील्स लाइक है वो 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जो गर्मी की हालिया लहर है वो आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी और पारा जो है वो इसी तरह 39-40 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरह तिब्बी माहिरीन और महकमा मौसमियात शहरियों को आगाह करते हैं सूरज की तपिश जो है वो दिन के औकात में काफी ज्यादा महसूस होती है, लिहाजा दिन के औकात में जरूरी तौर पर बाहर ना निकला जाए और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो सर को ढांप कर निकले और ताकि लू लगने से महफूज रहे। जी, बहावल नगर में भी हीट वेव जैसी सूरत हाल है। इंतजामिया ने हीट वेव कैंप्स कायम कर दिए हैं, जहां शहरियों को ठंडे मशरूबात और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। नगर में शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 10 रोज से दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है। मुतअद्दिद अफराद जो बेहोश हो रहे हैं। जिला इंतजामिया ने इस खतरे के पेश नजर जो है जिला भर में 5 मुकामात पर हीट वेव कैंप का इनेकाद कर दिया है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं।
ضلع بہاول نگر میں جو اس وقت شدید ہیٹ ویو کی لہر آئی ہے، اس میں ٹمپریچر 46 ڈگری تک پہنچ چکا ہے اور ہمیں شہر کے مختلف حصوں سے کالیں بھی آ رہی تھی کہ لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ ضلع بھر میں 5 اپنے ہیٹ ویو کیمپ قائم کیے ہیں، مختلف جگہ پہ اویئرنیس دے رہے ہیں، اور جب تک یہ گرمی کی لہر ہے لوگ بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں۔ جی بالکل، جیسا ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر نے بتایا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق جو ہے شہری باہر نکلنے سے گریز کریں اور تمام جو احتیاطی تدابیر ہے اس پر عمل کریں۔ پنجاب میں گزشتہ روز آندھی اور بارش سے 12 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 98 کو اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ حادثات میں مجموعی طور پر 153 افراد زخمی ہوئے۔ روڈ ٹریفک کی 2 دیواریں اور چھتیں گرنے کے 61 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ آسمانی بجلی گرنے کے 4 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ الیکٹرک پولز، سولر سسٹم، درخت اور سائن بورڈ گرنے کے 40 واقعات ہوئے۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں بارش سے حادثات میں اموات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی ہے۔ مریم نواز نے زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ کہا ریسکیو 1122 پی ڈی ایم اے اور ضلع انتظامیہ امدادی سرگرمیاں تیز کریں۔ پی ڈی ایم اے سے نقصانات کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے پنجاب میں طوفانی بارش سے قیمتی جانوں کے اضاع پر اظہار افسوس اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ بلاول بھٹو نے کہا میری ہمدردیاں گھروں اور املاک کو نقصان پہنچنے والوں کے ساتھ ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ نقصان کے ازالے کے لیے جامع منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے۔ بجلی کی فوری بحالی اور نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر غیر متوقع موسموں کا شکار ہے۔ جیالے آگے آئیں اور امدادی سرگرمیوں میں کردار ادا کریں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر تنقید شروع ہو گئی۔ بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سواہنے نے بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دیا۔ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے ہیں اور ہوا کیا ہے جو ہماری سٹینڈنگ تھی وہ بھی گر گئی ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے کیا اپنی ملٹری طاقت دکھائی۔ پہلے بھی بولتا رہا ہوں کہ بالا کوٹ میں استعمال کرنا 2019 میں غلط تھا۔ اس بار وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ جا رہے ہیں دشمن کے ایریا کے اندر آپ کے پاس ملٹری آبجیکٹو ہونا چاہیے، آپ کو ملٹری ٹارگیٹنگ کرنی ہے، وہ آپ نے کی نہیں۔ ہم ہر بار ان کو بول رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے سنیم کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں قبولیں گے یا اپنا ایکسپلینیشن نہیں دیں گے تو دوسری سائڈ کی جو کلیم ہوتے ہیں، جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کو دنیا مانتی ہے اور وہی ہوا ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم سنیم سے کام کر رہے ہیں، وہ آپ اپنا کمزوری دکھا رہے ہیں۔ میری اسیسمنٹ میں اگر آپ لڑائی کے لیے نہیں تیار تھے یہ آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلگام واقعے پر سوالات اٹھانے والے 18 سکھ فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مودی حکومت نے گرفتار سکھ فوجیوں کے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک نے مزید بتایا سکھ فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کیا اور پہلگام واقعے پر مودی سرکار کے بیانیے پر سوالیہ نشان لگانے والی پوسٹریں کی۔ سکھ فوجیوں نے اپنی پوسٹروں میں لکھا پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو ہدف بنانا تھا۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے حق میں پوسٹرز لگ گئے۔ پوسٹرز پر پاکستانی پرچم، فیلڈ مارشل کی تصویر موجود ہے۔ رافیل سمیت دیگر بھارتی طیاروں کو مار گرانے والے J-10C لڑاکا طیارے کی تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہیں۔ پوسٹرز سری نگر اور دیگر علاقوں میں دیواروں، ستونوں اور کھمبوں پر چسپاں کیے گئے۔ پوسٹرز میں لکھا ہے بھارتی فوجی جارحیت پر پاکستان کے منہ توڑ جواب نے کشمیریوں کے دل جیت لیے۔ پاک افواج نے بھارتی فوجی صلاحیت کا پول کھول دیا۔ ہماری افواج، قیادت اور سیاسی جماعتوں نے اکٹھے ہو کر جنگ جیتی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں حکومت اور عسکری قیادت نے تحمل کا مظاہرہ کیا جس سے پوری دنیا میں بہت اچھا تاثر گیا۔ ہمیں پورے قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت سے گزارش ہے بجٹ میں عوام کو ریلیف دے۔
پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس فتح پر جو ہماری بہادر افواج نے لیڈرشپ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر جنگ جیتی ہے. گورنمنٹ نے ملٹری لیڈرشپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا. پوری دنیا میں بہت اچھا تاثر ہوا. کئی ممالک میں تھا وہ اپریشیٹ کر رہے تھے گورنمنٹ پالیسی ملٹری لیڈرشپ کا کہ ایٹمی قوت کے ناطے انہوں نے بہت ہی بردباری کے ساتھ مظاہرہ کیا. انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان میں ہے. ہمیں پورے قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. میری گورنمنٹ سے ہوگی گزارش کہ وہ عوام کو اس بجٹ میں ریلیف دے. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. PSL 10 کا فائنل آج ہوگا. لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ٹرافی جیتنے کے لیے مد مقابل آئیں گی. موسم کی خرابی کے سبب دونوں ٹیموں کے کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ پورا سیشن میدان کے بجائے ہوٹل میں ہوا. فائنل میں پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. میچ 7:30 بجے شروع ہوگا. PSL 10 کے فائنلسٹ ٹیموں کے کپتانوں کا فینس کے لیے پیغام. شاہین آفریدی نے کہا لاہور کی اپنی ٹیم فائنل میں پہنچی ہے. اسٹیڈیم آئے اور ٹیم کا حوصلہ بڑھائیں. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سعود شکیل بولے فینس کی سپورٹ ٹیم کے لیے ہمیشہ سے اہم رہی ہے. کوشش ہوگی فینس کے لیے اچھا فائنل کھیلے اور کامیابی بھی حاصل کریں. پاکستان کرکٹ اور PSL کو آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. آپ کی سپورٹ اس ٹیم کو چاہیے, لاہور قلندر کو چاہیے. آپ کی اپنی ٹیم فائنل میں آئی ہے تو آئے اور اس PSL کے فائنل کو انجوائے بھی کرے اور جو اچھی کرکٹ کھیلے گا وہی جیتے. HPL PSL کے جو فینز ہیں وہ ان کی سپورٹ ہمارے ہمیشہ سے رہی ہے اور کیپ سپورٹنگ اس. ہماری بہت کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ایک اچھا میچ دکھائیں اور آپ کو انٹرٹین کریں اور آپ ہمیں اس طرح سپورٹ کرتے رہیں. آپ کا سپورٹ ہمارے لیے ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. PSL 10 کے فائنل کے لیے شائقین کرکٹ بھی پرجوش. فینس نے اپنی اپنی ٹیموں سے امیدیں لگا لی. کہتے ہیں کہ کوئٹہ ہی فائنل میں میدان مارے گا. عامر بڑے میچ میں بڑی پرفارمنس دیں گے. شائقین کو شاہین آفریدی اور فخر زمان سے بھی بڑی امیدیں ہیں. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کا فینس کے لیے پیغام. ڈیوڈ وارنر نے سوشل میڈیا پر کنگز کے کھلاڑیوں اور سٹاف کے ساتھ ویڈیو شیئر کر کے لکھا, ٹورنامنٹ کا اختتام اچھا نہیں ہوا لیکن میں اپنی ٹیم کے ہر فرد کی محنت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں. فینس کی سپورٹ کا شکریہ, خاص طور پر ان شہریوں کا جنہوں نے میچز میں ٹریفک بندش کے مسائل کا سامنا کیا. وارنر نے سیکیورٹی اہلکاروں کو سراہتے ہوئے لکھا کہ ہماری حفاظت کو یقینی بنانے پر سیکیورٹی فورسز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کراچی کنگز کے ساتھ میرا سفر یادگار رہا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر ہے عمرکوٹ سے جس کے نواحی علاقے میں 3 بچے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں. ریسکیو ذرائع کے مطابق اینٹوں کے بھٹے پر تالاب قائم تھا. ڈوبنے والے بچے بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کے ہیں. کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اسے ختم کرنے کا وقت تھا. کیا میئر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ان کی قیادت میں شہر کی رونقیں بحال ہوگی. جماعت اسلامی منفی سیاست کے بجائے ساتھ مل کر کام کرے. کہ الیکٹرک کی جانب سے گھارو پمپنگ اسٹیشن اور فلٹر پلانٹ پر کیبل فالٹ. پمپنگ اسٹیشن مکمل طور پر بند ہے. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ کیبل فالٹ تاحال ٹھیک نہیں ہو سکا ہے. گھارو پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو یومیہ 30 MGD پانی فراہم کیا جاتا ہے. اس سے پورٹ قاسم, بن قاسم ٹاؤن, شاہ فیصل ٹاؤن, کارساز کے علاقے متاثر ہوں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آبائی نیوز.